अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब? नूर हसन साहब से बात करनी है। हाँ, नूर हसन बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं देवबंद से बात कर रहा हूँ। देवबंद से? सहारनपुर देवबंद? जी जी खास देवबंद से हैं, कहीं आसपास से हैं? जी खास देवबंद से हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला तो बाद में बताऊंगा हजरत, पहले आपसे बात करनी है। वो जो वीडियो चल रही वो आपके ताल्लुक से ठीक है? कौन सी वाली? आपने जो है कुछ उलामाए देवबंद को उनकी शक्ल बिगाड़ के वीडियो बना रखी है, चैलेंज कर रखा है देवबंद वालों को अच्छा, क्या चैलेंज किया है? कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, है किसी में हिम्मत? तो आप मुफ्ती साहब हैं? जी मुफ्ती साहब हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुफ्ती साहब, मैंने तो किसी ऑडियो में मैंने ये नहीं कहा कि कौन है जो मुझसे मुनाजरा करे। जी फिर कौन? मैंने तो गुफ्तगू करने के लिए बोला है। हाँ नहीं, गुफ्तगू करने के लिए आपने बोला है और फिर या फिर आपने मैंने जो ये है कहा है कि दुनिया देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हमें जी जो आपसे मुनाजरा कर अपने सके, हैं। जो आपसे मुनाजरा कर सके। मैंने तो मुनाजरे का नाम ही नहीं लिया। मुनाजरे के लिए मुनाजिर का होना जरूरी है, अच्छा, आलिम का होना जरूरी है। आप आलिम नहीं है? सुनिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। जी मैं बहस व मुबाहिसा करता हूँ, अपने मसलक को एक साफ सुथरा दूध की तरह सफेद और सूरज की रोशनी की तरह एक दम से साफ और शफाफ अपने मसलक को साबित करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो मुफ्ती रियासत हैं उनकी फोटो और जो है मौलाना तारिक जमील, मौलाना इलियास गुम्मन, वो भी आपने लगाए हैं ना? मैंने इसलिए लगाया है वो हाँ कि आपके देवबंदी मसलक के जो लोग हैं जी। उनके कुछ चैनल हैं जिसका नाम है अच्छा रसादी मीडिया। अच्छा हाँ, जिसका नाम है देवबंदी खंजर। अच्छा उस पर हमारे बुजुर्गों की तस्वीरों को बिगाड़ के लगाया गया। अच्छा आला अच्छा हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुंबद पर बम फोड़ा गया। अच्छा। जी, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की मैंने। ईद का जवाब आप आलिम है या नहीं है? आप किस टॉपिक पर बात करेंगे इतना बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के छोटे से छोटे फर्द से कोई देवबंदी बात नहीं कर सकता। कोई देवबंदी बात नहीं कर सकता? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा जो है आपसे वादा है, मैं इंशाअल्लाह आपसे हर टॉपिक पर बात कर सकता हूँ। बताइए किस टॉपिक को चुनते हैं आप? नहीं, पहले आप ये तो बताएं कि आप आलिम है या नहीं? मैं आलिम अगर नहीं भी हूँ तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी बहस करूंगा आपसे। अगर इल्म गैब पर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से ही बात होगी, ठीक है? अच्छा, कुरान हाँ, हदीस पे बात और देखिए जी हमारे जी आलिमों ने अपनी किताबों में क्या लिखा, आपके आलिमों ने अपनी किताबों में क्या लिखा। आपके आलिमों ने अपना अकीदा बयान किया, हमारे आलिमों ने अपना अकीदा बयान किया। और ये अकीदा मिला कहाँ से? कुरान और हदीस से। जी आपके बुजुर्ग, आपके आलिम जी जी जिस कमाल को अंबिया इकराम, औलिया इकराम के लिए इनकार कर देते हैं, जी जी उस कमाल को अपने बुजुर्गों के लिए तस्लीम करते हैं, मानते हैं। आपके मौलवी जी जी, आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो चलिए, देवबंदी हैं। बात तो जब मुनाजरा होगा या बात होगी वो तो होगी, इल्म गैब पे हो खैर, या आप किसी और चीज पे हो। अभी तो मेरे सिरदस्त ये है आपसे मैं सवाल। तो अभी बहस के लिए तैयार हूं ना आपसे, वरना मेरा फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि लो कॉल काट के भाग गया, मोबाइल ही बंद कर लिया। नहीं तो नहीं इसलिए मैं नहीं, आपसे अभी बात करने के लिए तैयार हूं। मेरा ऐसी बात दावा नहीं है। होगी ना, वो जो है ना सुने पूरा तो हजरत मुफ्ती साहब, मैदान में बात होगी आपसे, ऐसे नहीं बात होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैदान में बात करने के लिए तैयार हूं। तो टॉपिक यही जो है चुन लीजिए आप, किस जी, टॉपिक वो पे बात करेंगे? तो हर टॉपिक पे बात करेंगे। नहीं, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक मौजू पर बात होगी पहले। जिस तो पे एक टॉपिक चुन आप लीजिए, हाँ एक टॉपिक चुन लीजिए। बताइए किस मौजू पर बात करना चाहेंगे? इल्म गैब पर, हाजिर और नाजिर पर, नूर व बशर पर, इख्तियार रसूल पर? उससे पहले मेरी एक बात आप सुने। पहले टॉपिक चुने, यहाँ मैदान में नूर बात आलम करेंगे नाम ना है आपका, इंशाल्लाह। मैं मैदान में बात करूंगा आपसे। अरे मैदान में की बात छोड़ो, जरा पहले ये बताओ नूर आलम साहब, आप ये क्यों रहे इधर देखो, आकर? सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, एक देखिए, मिनट एक मिनट। सुनो, मेरी बात तो सुनो आप।
میری بات تو سنو بھائی، میری بات سنو آپ ایک تو جب بات ہوگی، جب میدان میں آپ آئیں گے، ہم آئیں گے، لوگ اکٹھا ہوں گے، وہ تو چھوڑو اسے ابھی ذرا 2 منٹ کے لیے. مجھے اس سے پہلے یہ بات آپ سے کرنی ہے، ذرا یہ دیکھو کہ حالات کس طرح کے ہیں. یہ حالات ہم کا اور نام آپ نہ کہاں لو الجھ حسن گئے؟ کے سامنے. یہ جی؟ حالات بگاڑے تم نے ہیں. ہم نے کیسے بگاڑے بھائی؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کے دل سے نکالا تو حالات بگڑ گئے. ہم نے حضور کی محبت کو دل سے نکالا ہے بھائی، وہ جی. تو ایمان ہے. حضور کی محبت تو ایمان وہی ہے. تو- جس کے وہی دل تو میں نکالا حضور ہے کی تم لوگوں محبت نے. نہیں. ہم نے کہاں نکالا بتاؤ؟ تم کس نے کہتے ہو نکالا؟ معاذ اللہ کہ نبی کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے معاذ اللہ. تمہارا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی جو ہے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے. تمہارا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے. تمہارا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے. تمہارا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. تمہارا عقیدہ ہے کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہارا تمہارے جو عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا بات ہے. تو سنو، پہلے بات سنو. ارے بات سن سنو تو پہلے. لو، سن تو لو، ابھی تو تمہارے شروعات ہے جتنے یار. اعتراضات ہیں سب کے ایک جواب نہیں، تمہارے ایک سوال کے 10 جوابات ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں ذرا سا اس نازک ماحول کو سمجھو. اگر اس نازک ماحول میں اس طرح کی بحثیں ہوں گی، یہ دیکھو کہ ہماری جو اس وقت ملک کی ہماری جو حالت ہے، مسلمان اس وقت دیکھیے کس یہ جگہ کھڑا گرگٹ کی ہوا ہے. طرح کلر بدلنا میرے کو بالکل پسند نہیں ہے مفتی صاحب. جی. یہ اس طرح کی باتیں کرنا میرے کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی، 1 منٹ کے لیے بھی. اور آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ حالات نہیں سمجھتے کیا؟ دیوبندیوں کو کل حالات سمجھ میں نہیں آئے نہیں، جو دیوبندیوں میرے نبی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو توہینیں کی ہیں، تو کل حالات سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم جو حضور کی نفرت لوگوں کے دلوں میں جو ہے پھیلا رہے ہیں، تو اس سے حالات کیا بنیں گے؟ حضور کے محبت کا نام ہی ایمان ہے. ارے یہی تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے، حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، اسی تو ہم بھی کہتے ہیں. ارے تو بھائی جان، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی تو کیا وہ یہ کہے گا معاذ اللہ کیا کہ کہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے؟ نہیں، آپ دیکھو اسپیشل آپ نہیں سوچ سکتے حضور کے بارے میں. اسپیشل آپ ذہن کو منتقل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث دکھائیے. بالکل لکھا ہے بھائی، نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے. حدیث دکھائیے. اللہ ہر چیز پہ حدیث ہے کیا؟ اچھا چلیے، آپ ہر چیز حدیث پہ نہیں حدیث پیش ہے کر سکتے. ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کیا اللہ کیا نماز میں اسپیشل اللہ کی طرف ذہن متوجہ ہوگا. اچھا. اصلاً نماز میں بندہ جو ہے اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہاں، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا بندہ. آپ مفتی ہو نا؟ جی مفتی ہوں. لگ تو نہیں رہا کہ آپ مفتی والی باتیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں لگ رہا آپ کو؟ بتائیے. اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، جی، تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تم شیطان کو یاد کرتے ہو. ذرا سا منہ سنبھال کے بات کرو، طریقے سے بات کرو. یہ نبی کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اس میں طریقے سے بات کرو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو. ارے میں نے غلط تھوڑی کہہ دیا مفتی صاحب، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں. نماز آپ بولتے ہو پڑھتے سمجھتے ہوئے نہیں، اور آپ سنتے ہو تب بھی نہیں سمجھتے. نماز پڑھتے ہوئے جب قرآن کریم پڑھا جائے گا تو آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف ذہن کو متوجہ کریں گے تو اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے میں وہ لطف و مزہ نہیں آئے گا آپ کو جو آنا چاہیے. میں نے کہا نا، آپ حمد و ثنا کے بعد شیطان کو یاد کرتے ہو. اللہ تو کو یہ یاد میں نے کرتے غلط ہیں. نہیں کہا، بالکل صحیح بولا ہے، اور آپ بھی اسے قبول کرو گے اور ابھی تم سے قبول کرواؤں گا. اللہ کو یاد کرتے ہیں. میں نے کب منع کرا کہ تم اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ میں نے تو خود کہا پہلے کہ تم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تم شیطان کو یاد کرتے ہو. تو میرا یہ جملہ غلط نہیں ہے جناب، ابھی ثابت کروں گا، تمہارے منہ سے اگلواؤں گا انشاءاللہ. سمجھے مفتی صاحب؟ حضرت میں آپ سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کے حالات میں ان باتوں کے اندر نہ پڑو. پھر مفتی صاحب ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ادھر السی مت پیرو، مجھ سے بات کرو تم ٹک کے. تم نے کہا کہ نماز میں صرف اللہ کا خیال ہونا چاہیے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز، مگر میں کہتا ہوں تم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تم شیطان کو یاد کرتے ہو. میں ثابت کروں گا کیسے یاد کرتے ہو. میں جو کہہ رہا ہوں آپ پڑھے لکھے ہو نا مفتی صاحب، آپ اس کو غور سے سنو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان تم مجھے کچھ مت سناؤ، پہلے میری بات کو ان حالات اپنے ذہن میں ڈالو. پہلے ان باتوں کے اندر مشغول نہ ہو کر سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں. اچھا تو ایک پلیٹ فارم پہ آئیے نا. آپ کہیے
آپ کہیے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل ہے اللہ کی عطا سے، تو کہیے اللہ کے میرے نبی نبی کو نور اور بشر دیکھو، دونوں ہیں، کہیے نبی اللہ نے کریم اپنے صلی نبی کو اللہ اختیار علیہ بخشا ہے، وسلم اختیار کو، عطا کیا ہے، کہیے حضور کو وہی باتیں معلوم ہے جو اللہ نے بتائی ہیں، اور جو اللہ نے نہیں بتائی ان باتوں کا علم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمہارے پاس جو ہے وہ تھرمامیٹر ہے کہ کون سی بات بتائی اور کون سی اور نہیں بتائی؟ تمہارے پاس ہے تھرمامیٹر؟ نہیں، تم نے کہا نا اس بات کو کہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، کیا قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے بتایا۔ آیت پڑھیے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن آیت کی پڑھیے، اللہ نے نبی کو خبر نہیں دی۔ آیت پڑھیے، آیت پڑھیے، چلیے وہ تو ان ہم مانتے اللہ ہیں نا، عنده ہم تو علم الساعة ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے آپ سمجھیے؟ ارے مفتی صاحب آیت آپ نے پڑھی ہے تو سمجھائیں گے آپ نے؟ نہیں، میں نے پڑھی نا، ہاں یہی مطلب ہے اس کا، ہاں، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا علم اللہ نے نبی کو نہیں دیا۔ تو وہ کون کون سی چیزیں جن کا علم حضور کو نہیں ہے، اللہ نے حضور کو ایسی نہیں دیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا اس آیت میں ہے، دیکھو عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کو ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، اللہ کو ہے، اچھا رحم میں ماں کے کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اچھا بندہ کل کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے، بندے کی موت کس جگہ آئے گی اللہ کو معلوم ہے۔ اچھا، ہاں بتائیے، تو 4-5 چیزیں تو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی، اچھا اچھا، تو ان چیزوں حضور، کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اچھا تو اللہ کی عطا سے حضور کو بھی نہیں؟ اگر اللہ چاہے گا تو دے دے گا، دے گا، اب دے ہاں گا دے دے گا، یا پہلے ہی ہاں، دیا ہوگا؟ اب تو سسٹم ہی نہیں رہا، اب تو وہ سسٹم ہی نہیں رہا، اچھا، حضور تشریف لے گئے تو سسٹم ختم ہے وہ۔ تو حضرت یعنی جبرائیل ہمارے علیہ نبی صلی السلام اللہ کے علیہ وسلم کو اس چیز کا علم تھا کہ نہیں تھا کہ عورت کے کسی پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، جیسے آپ نے محفل ارحام کے تعلق سے بات بتائی؟ ہاں، اگر اللہ نے کسی خاص موقع پر بتلا دیا تو معلوم ہو گیا، اور اگر نہیں بتلا تو نہیں معلوم ہوا۔ آپ کے بقول، ایک منٹ، آپ کے بقول اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، ہے نا؟ میں نے صحیح ہے کب نا؟ کہا کہ کل علم ہے؟ میں نے کب کہا کہ جتنا علم اللہ کو ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے؟ میں نے کب کہا؟ میرا دعویٰ کب ہے یہ؟ آپ نے کیا کہا بتائیے؟ ارے آپ نے آپ کیا نے یہ کہا؟ آیت پڑھی ہے اور آپ نے جو ہے پڑھ کے سنایا ہے کہ بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، محفل ارحام یعنی ماں کے رحم میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، تو یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا؟ ہاں تو ہمارا دعویٰ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے ہمارا جو دعویٰ لاسٹ والی آیت پڑھی ہے قرآن کا بسم اللہ دعویٰ ہے۔ الرحمن الرحیم ان اللہ علیم خبیر، اس کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا آپ نے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو بھی تو بول دو، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا آپ نے۔ بتائیے کیا ہے، آپ بتائیے۔ آپ بولیے نا حضرت مفتی صاحب، آپ نے بتایا پڑھا نا، تو آپ ان کریں گے، اللہ میں تھوڑی علیم کروں گا۔ خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ جاننے والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں، ہاں، تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کسی کو، آپ کا ترجمہ ہی غلط ہے۔ کیا ہے صحیح ترجمہ بتائیے آپ؟ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، خبر دینے والا ہے۔ اچھا، جی، اور ہم نے اور کیا اگر یہ کیا؟ ترجمہ نہیں لوگے تو پھر تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ 5 علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں، کسی اللہ کے غیر کے لیے یعنی کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے اگر مان لیا تو یہ تو پھر قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور خود جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا بھائی ہے۔ اللہ کو معلوم، اصلاً اللہ کو معلوم ہے، باقی اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے بتلا سکتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب تو یہی آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور خبر دینے والا ہے، ہاں جاننے والا ہے، خبر دینے والا ہے۔ ہاں، تو لیکن ہر چیز کا علم اللہ نے نبی کو نہیں دیا نا، مفتی صاحب ہر چیز کا علم آپ اللہ کا نے ترجمہ نبی ہی کو نہیں غلط دیا۔ ہے، مفتی صاحب آپ کا ترجمہ ہی غلط ہے، جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا جی، کس کتاب میں لکھا ہے ترجمہ جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے ٹھیک ہے، آپ تو ہاں۔ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے جو بتا دیا وہ نبی جانتے ہیں، ہاں، تو آپ یہ کے بات بقول ٹھیک ہے۔ دیکھیے حضرت سنیے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے، اس کا معنی ہے یہ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خبر دینے والا اس کا معنی نہیں ہے، خبر رکھنے والا معنی ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کا علم خود جانتا ہے اور اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتایا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ مطلب تو آپ نے نکالا ہے نا، یہ مطلب تو آپ نے نکالا ہے نا،
ہے؟ ارے بھیا یہ مطلب تو آپ نے نکالا ہے نا، کسی کو نہیں دیا، اللہ خبر رکھتے ہیں اصلاً۔ باللہ العلی العظیم، آپ آیت پڑھ رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ کون ہیں آپ؟ کہاں پڑھے ہیں آپ؟ میں جہاں بھی پڑھا پڑھے ہیں؟ ہوں، کس نے پڑھایا ہے آپ کو؟ میں جہاں بھی پڑھا ہوں، لیکن میں بتا رہا ارے ہوں، مفتی صاحب ہیں آپ، کم سے کم دماغ پر زور ڈالیے پہلے۔ آپ اہل دماغ سنت کا ایک طالب علم آپ سے بات کر رہا ہے، ایک اہل سنت کا طالب علم آپ کو ایک سمجھا رہا ہے عبارت، جو آپ نے آیت پاک پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اور عقیدہ میرا مان رہے ہیں، جو نہیں میرا عقیدہ ہے اس کو آپ قبول بھی کر رہے ہیں، مگر ترجمہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ ترجمہ ٹھیک اسی وقت ہوگا جب ہمارے عقیدے پر آؤ گے۔ عقیدے کے اوپر تو اصل میں ابھی میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں عقیدے کے اوپر۔ مفتی صاحب تم کیا، تمہارے بڑے بڑے مفتی تیار نہیں ہوتے؟ پسینہ ارے نکالتا بھائی ہوں اس میں۔ طرح کی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، میں صرف فون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نازک حالات تو اس وقت کے ہندوستان کے، پہلے بات تو ان سن میں لو، فی الحال ان باتوں کے اندر نہ پڑھ کے فی الحال ہمیں نہ جو ہے نا کرو، ایک ساتھ یہ وقت کی متحد ہو کے نزاکت جمع مجھے ہو نہ کر دکھاؤ۔ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فی الحال وقت کی ایسے نزاکت حالات دیکھنا سے ہوتی، بچنا اچھا نہیں ہے، صرف میں نے اس لیے فون کیا۔ باقی اگر ان ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی بات ہے تو پھر اسپیشل ہم آپ کے لیے آپ کو بلائیں گے، آپ کے پاس ہم آئیں گے اسپیشل اس کام کے لیے۔ آ جائیے، ایسی بات نہیں ہے، آ جائیے، اسپیشل ہم آپ کو بلائیں گے یا ہم آپ کے پاس آئیں گے، دونوں میں سے کچھ ایک ہوگا۔ آ لیکن جائیے، فی آ الحال جائیے۔ میں نے جو فون کیا ہے کہ آپ کی یہ بات مناسب نہیں ہے، اور مناسب ہو ہے سکتا سب، ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو، بالکل اس کریے، لیے دل آپ بھر باز کے آ جاؤ کریے، اپنی حرکت سے۔ بالکل کریے، دل آپ بھر کے کریے، آپ اپنی ہمارے پاس بھی حرکت بہت سے، سارے ثبوت ہیں۔ ہاں نہیں، آپ اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ اس یہ میں آپ دھمکی کو دینے کی کوشش مت اٹھانا کر پڑ مفتی، سکتا ہے۔ یہ آپ دھمکی اپنی دینے کی حرکت سے کوشش باز مت آ کر، جاؤ میرے بھائی۔ دیکھیے دیوبندیوں کو تم ننگا لوگ کر تو کے رہوں گا میں، ٹھیک ہے؟ دیوبندیوں کو ننگا کر کے رہوں گا انشاءاللہ، دیوبندیوں کا ناپاک عقیدہ عوام کے سامنے پیش کر کے رہوں گا انشاءاللہ، جو جسم پہ چڈی بنیانے نا دیوبندیوں کے، وہ بھی اتار کے چھوڑوں گا۔ کیا کرو گے؟ ننگا کرو گے ان کو؟ بالکل بالکل ایک دم ان کا بازار دیکھو گے، جس طرح ابھی بازار تمہیں دیکھو ننگا گے، کیا، جس طرح ابھی تمہیں ننگا کیا، تمہاری آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو تم نے چھپایا، مگر دوبارہ سے میں نے تم سے ہی اگلوایا، اور تم نے پھر اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، تو اس کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے۔ آپ کس کتاب سے بول رہے ہیں؟ میں قرآن پاک سے بول رہا ہوں۔ ارے قرآن پاک کا تو پتہ نہیں، قرآن پاک یہ سے بول بتائیے رہا ہوں۔ علیمن جو ہے کون سا سیغہ ہے؟ آپ بتائیے، سنیے، علیمن کون سا سیغہ ہے؟ بولیے۔ یہ سیغہ جون سا بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ پتہ نہیں سیغہ کون سا بھی ہو، ترجمہ تم اپنے دماغ سے کر دو گے، اتنے بڑے وہ ہو تم۔ سننا، تم نے ابھی قبول کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اگر بتا دے تو نبی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو نہیں جانتے۔ میں نہیں، یہ بات تو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی کو جن باتوں کی خبر دی وہ باتیں معلوم ہے نبی کو، لیکن جن باتوں کی نبی کو خبر نہیں ہوئی وہ باتیں نہیں معلوم ہے۔ اگر ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب ہار گم ہو گیا تھا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے، اور جب حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تو اللہ کو اسپیشل آیات نازل کرنی پڑی۔ اگر نبی کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں معلوم تھا کیا؟ اللہ کو معلوم تھا، تو 40 ہم نے دن بعد اللہ کو معلوم نہیں تھا، نبی کو معلوم نہیں تھا۔ 40 دن بعد آیت نازل کیوں عائشہ کی؟ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، تب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے، حتیٰ کہ کئی دنوں کے بعد اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر تسلی ہوئی۔ تو آپ کے عقیدے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں تھا اس بات کا، اللہ تعالیٰ کو 40 دن بعد علم ہوا، پتہ چلا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت پاک۔ اللہ کو معلوم تھا، نبی کو نہیں معلوم تھا، ہم نے کب کہا؟ تو اس بات سے ہمارے نبی پر کون سا جو ہے فرق پڑتا ہے؟ ہمارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے جو ہے علم عطا کیا، ہم نے کب کہا کہ ایک بیک جو ہے ہمارے نبی کو علم حاصل ہوا؟ ہم نے کب کہا؟ ہمارا کب دعویٰ ہے؟ نہیں، علم غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں جو میرے سامنے بات کر لے، علم غیب کا مطلب دیتا ہوں پچھواڑے سے نا، اس کی پٹر پٹر کروا دیتا ہوں میں، سمجھے؟ آگے سے گیلی اور پیچھے سے گیلی ہو جاتی ہے الحمدللہ میرے سامنے بات کر کے۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ میں ایک بار میں غیب کا علم عطا کیا ہمارے نبی کو، جیسے جیسے ضرورت پڑی، جیسے جیسے حاجت پیش آئی، ویسے ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا۔ ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے نا غیب کا علم عطا کیا۔ مفتی صاحب جتنی دیر بات کرو گے اتنی دیر ذلیل کروں گا انشاءاللہ، اور یہ تمہارا گفتگو، یہ تمہارا آڈیو، یہ بھی یوٹیوب پہ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، علم غیب کی آپ علم غیب کی تعریف کیجیے، آپ کیجیے، آپ علم غیب کی تعریف کیجیے۔ نہیں، غیب کی تعریف آپ کیجیے نا، پھر
آپ علم غیب کی تعریف کیجیے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو علم غیب نہیں مانتے. میں کہہ رہا ہوں آپ علم غیب کی تعریف کیجیے. میں کہہ رہا ہوں علم غیب کی تعریف آپ کیجیے. پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں تو کیسا مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں نا, جو آدمی مانتا ہے, جو ثابت کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے, جو منع کرتا ہے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تھانوی جی کا قول ہے کہ جو انکار کرے گا دلیل وہ دے گا. تھانوی جی کا فتوا بھول گئے کیا؟ ارے دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہو. صرف بک رہے ہو ایسے خالی. اپنے عالم کا ہی فتوا بھول گئے. ارے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تھانوی جی کا قول ہے, تھانوی جی کا قول ہے. ارے مفتی صاحب ہو گئے اور تم نے پڑھا. ارے جو ثابت کرتا ہے, جو ثابت کرتا ہے کسی چیز کو دلیل کی ضرورت اس کو ہوتی ہے, وہ دلیل دیتا ہے دوسرے کو بتانے کے لیے. لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھو سنو, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. سنو تو, شیطان نے ایک اللہ کے ولی سے کہا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو, تمہارے پاس میں جو کہہ رہا ہوں پھر آپ بھٹک رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں. آپ علم غیب کی تعریف کریں. آپ علم غیب کسے کہتے ہیں یہ بتائیے. پہلے بات سنیے. آپ علم غیب کی تعریف کیجیے. میں ہی کروں؟ آپ علم غیب کی تعریف کریں. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ضد ہے آپ کو؟ جی ضد ہے کہ میں ہی کروں؟ ہاں آپ کیجیے بالکل. اچھا جی, تو یہ ضد ہے آپ کی نا؟ ارے ضد نہیں ہے, تعریف کیجیے. پہ بات ہو رہی ہے, ضد کی کیا بات ہے اس میں؟ علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں اچھا, جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکیں. اچھا جی, اب آپ کیجیے. جن کو بندے اپنی عقل اور اپنے حواس کے ذریعے نہ معلوم کر سکے. اور ابھی تو آپ نے یہ کہا کہ ہم یک بارگی نہیں مانتے, بلکہ جو ہے دفعتاً آہستہ آہستہ اللہ نے. یہ تعریف ہے یا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کیا؟ یار مفتی صاحب کہاں پڑھے ہو؟ اصل میں آپ کو جو ہے نا, آپ کو علم غیب کی تعریف بھی نہیں آتی. آپ کیا مناظرہ کریں گے بھائی؟ اچھا, آپ کو علم غیب کی تعریف بھی نہیں آتی. ایک منٹ, میں نے جو تعریف کی ہے یہ آپ کے نزدیک غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. تو آپ کر دیجیے صحیح تعریف. علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے, علم غیب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے, بلکہ اللہ ہو یا اللہ کے علاوہ جو بھی ہو, اس کو ساری چیزیں بیک وقت معلوم ہو اور بغیر کسی واسطے کے معلوم ہو. اچھا, ہاں, ساری چیزیں بیک وقت معلوم ہو, بغیر کسی واسطے کے معلوم ہو. اچھا, تو غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ دکھتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں؟ بالکل چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تعریف صحیح کرو ہوش و حواس میں. بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہی چیز کو غیب کہتے ہیں. جی, چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں. چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں. تو نبی کے لیے غیب نہیں مانتے آپ؟ بالکل مانتے ہیں. تو پھر تو یہاں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا نا, جب مانتے ہیں تو آپ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ, ارے بھائی اس طریقے سے ہم نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں. دقت وہ ہے ہمارے. مانتے ہیں وہ بولو. آپ نے بتایا نا ابھی, ہم نے بتایا کہ علم غیب اس اعتبار سے جو ہم نے تعریف کی, بغیر کسی واسطے کے ہو. ہاں, بغیر کسی واسطے کے ہو, بیک وقت ساری چیزیں ہوں. اچھا, یہ صرف تنہا اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں, اللہ کے علاوہ. اچھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس محدث کی تعریف کی آپ نے اور کہاں سے کی؟ ذرا مجھے حوالہ دے دیں. آپ نے کس محدث کی تعریف کی تھی؟ چلیے میں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, پر آپ بتا دیں. نہیں آپ بتائیے نا. میں بتاؤں گا, آپ بتا دیں. ارے آپ بتائیے نا. علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے میں نے جو ہے یہ آپ کو جو ہے تعریف کر کے بتائی تھی. میرے پاس اسکرین شاٹ بھیجیے. تفسیر کبیر کی. ہاں, شاٹ بھیجیے. تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 174 کی تعریف کی تھی میں نے. اسکرین شاٹ بھیجیے آپ میرے پاس. پھر وہی بات, اب میں تمہارے پاس ابھی آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا نا. تم مفتی ہو کہ پاگل ہو, مفتی ہو کہ مفت ہو؟ ابھی آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا نا. ابھی آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا. میں ویڈیو پہ لگا دوں گا, ٹینشن مت لیجیے آپ. ہاں بالکل. ابھی آپ کی بات بولیے. اب تم بولو کہ تم نے کس محدث کی جو ہے تعریف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعریف کی ہے جو تم نے کی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا کس محدث میں, پھر سے وہی میں پھر سے جملہ دوہرا رہا ہوں. چیز کو کہا جاتا ہے جب میدان بھرا ہوا ہوگا. ایک منٹ, آپ کے سامنے گلاس رکھا ہے, یہ غیب ہے کہ کیا ہے؟ اسے چھوڑیے. میں ابھی صرف میں نے شروع میں آپ سے کہا, سنیے میں نے شروع میں آپ سے اتنا کہا, میں نے کہا بھیا میں نے آپ کے بالکل نہیں, سامنے گلاس رکھا ہے, آپ کے لیے غیب ہے؟
نہیں ہمارے لیے غیب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ بتائیے کیوں غیب ہے؟ ارے ارے بتائیے نا. آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ثابت کر رہے ہیں، جو ثابت کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے. تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ کے لیے غیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں. بالکل ہے، عالم تو الغیب اللہ تعالیٰ ہے. سے وہ کون عالم سی چیز الغیب چھپی ہوئی ہے، وہ والشہادہ. کون سی چیز غائب ہے جو اللہ سے غیب ہے؟ جی، اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے جو اللہ کے لیے غیب ہے؟ جلدی جواب. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب تو اللہ پھر کے اللہ کے سامنے لیے ہے. غیب کہاں ہوا؟ اللہ کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے غیب ہے بھائی. ارے اللہ کے لیے کس نے غیب کہا؟ مفتی صاحب پاگل اگل ہو گئے ہاں. کیا؟ بریلی شریف ہاں. کے پاگل خانے میں پہنچانا پڑے گا کیا آپ کو؟ جب اللہ کے لیے غیب جو غیب ہی ہے، نہیں ہے تو تمہارا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ غیب صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں. ہاں، غیب کا علم اللہ کو ہے. ارے مفتی صاحب پاگل اگل ہو گئے کیا؟ میں نے جو یہ تعریف کی ہے، یہ تعریف جب آپ کو غلط لگ رہی ہے علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ کس امام نے کی ہے، ارے میں کہہ رہا ہوں تم نے کون سے امام کی تعریف کی ہے؟ کون سے امام نے ایسی تعریف کی ہے جو تم نے کی ہے؟ مفتی صاحب دھوکہ دینے آتے ہو. دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ نہیں جانا ہے جو کسی بھی عقیدے پر مجھ سے بات کر لے. ٹھیک ہے، جو میرا دعویٰ ہے وہ اٹل ہے. اچھا ایک کام دلیل کیجیے، کرتا ہوں اسی طرح سے. آپ ایک کام کیجیے، کیا کام کیجیے؟ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور جو ہے نا ہم آپ کا ٹکٹ بھی بک کرائیں گے. کائے کے لیے؟ مروانے کے لیے؟ آپ آئے؟ پھانسی چڑھا گا مجھے؟ نہیں پھانسی کیوں چڑھائیں گے؟ آپ کا پھانسی احترام چڑھا کریں دے. گے بھائی. نہیں پھانسی نہیں چڑھائیں گے، آپ سے بات کریں گے. تو آ، مجھے کیا ضرورت پڑ رہی ہے آنے کی؟ تو آ. چیلنج تو آپ نے کیا نا، ہم نے تو چیلنج نہیں کیا. میں نے کب کیا چیلنج میں؟ آپ نے گفتگو کرنے کے لیے کہا نا. میں نے کب چیلنج کیا؟ کس سے کہا؟ ارے آپ نے لکھا ہے نا کہ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. تجھے کہا میں نے؟ آپ نے لکھا ہوا ہے اپنے چینل پہ. کیا لکھا ہے میں نے؟ میں اگر کہ کوئی عالم دیوبندی کا عالم لا مجھ سے بات کرنا چاہے، اسکرین شاٹ میں جی اسکرین شاٹ دو جو میں نے لکھا ہو کہ کوئی دیوبند کا عالم مجھ سے. ارے یہ تو تم نے ابھی بھی بولا ہے، ابھی تم نے اس میں جو ہے بولا ہے تو اس بات کو میں نے ابھی کہا ہے. تم نے کیا بولا؟ دیوبندیت میں کسی دیوبندی اتار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. نہیں کیا ہے جو ہمارے کوئی کسی بچہ نہیں پیدا کیا. آپ کو غلط ثابت کر دے. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بولا ہے میں نے. آپ ارے تشریف تو غلط لاؤ. ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے آپ تو نے تشریف کہا کہ لاؤ. غیب اللہ کے لیے ہے. ہاں غیب میں نے اللہ کہا کے لیے. دکھتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو نے کہا چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. میں نے کہا چھپی ہوئی اللہ سے وہ کون سی چیز ہے جو چھپی ہے، جو غیب ہے اللہ کے لیے؟ تو نے کہا کوئی سی نہیں. تو پاگل ہے تو کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تشریف لاؤ. ارے تشریف بعد میں لاؤ، پہلے یہاں مسئلے کو کلیئر کرو. ارے فون پہ کوئی مسئلہ کلیئر ہوتا ہے کیا؟ پاگل سامنے کلیئر ہوگا. تو نے دیکھ تعریف بھی غلط کی، آمنے اور تو نے سامنے کہا کہ غیب صرف اللہ کے لیے ہے. سن، تو نے کہا غیب صرف اللہ کے لیے ہے، تو میں نے کہا غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ دکھتی ہوئی چیز کو؟ تو نے کہا چھپی ہوئی چیز کو. تو میں نے کہا تیرے سامنے گلاس رکھا ہے تو یہ تیرے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے؟ نام بولا نہیں ہے، وہ صرف نام کے اعتبار سے، باقی اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے تو ساری چیزیں ظاہر ہیں، حاضر ہیں. تم ذلیل ہوتے رہو گے کیونکہ تم پیدا ہی ذلیل ہونے کے لیے ہوئے ہو، اور میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. اور ذلیل کرتا رہوں گا. جو تمہارے بدن پر چڈی بنیانا نا، یہ بھی اتار کے پھینک دوں گا انشاءاللہ. ہاں تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے جب تک میرے جسم میں جان ہے اسی طرح ذلیل کروں گا انشاءاللہ. اور تم خود ہی ذلیل ہو جاتے ہو. تم ابھی ذلیل ہوئے نا. ہم ذلیل ہوئے؟ ارے ہم تو تمہیں اکرام کے ساتھ دعوت دے رہے، بلا رہے بھائی یہاں تشریف لاؤ، ہم آپ کا ٹکٹ بک کرائیں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیں گے. آپ تشریف تو لاؤ ہمارے یہاں. ہم تو کیا محبت سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. مفتی صاحب میں بھی محبت سے بات کرتا ہوں، مگر جو میرے نبی کے کمال کا انکار کرتے پھر میں جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں. میں پھر اس سے نرمی سے بات نہیں کرتا. نبی کے کمالات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن وہی کمالات ثابت ہوں گے. سنو نبی کے لیے وہی کمالات ثابت ہوں گے اللہ نے جن کی اجازت دی. کہ ہو گئے ٹھیک ہے. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. کیا کہیں گے آپ؟ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. پڑھیے آپ کہیے نا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہیے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. کیا کر رہے ہیں کرو. ارے اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے، غیب کی ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ان کو جانتا. لا يعلمها الا هو. تو اس سے لا يعلمها الا هو، خدا کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا. اچھا اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ہاں کیا مراد ہے بتائیے. تم ہی بتاؤ نا جب تم نے آیت پڑھی ہے تو. غیب کی چیزوں کا علم تنہا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. تو یہ کس طور پر ہے؟ کس طور پر ہے؟ بھائی ساری چیزیں جو غیب کی چیزیں ہیں
اچھا ان یہ باتوں میں ذاتی سے، ہے ان کہ چیزوں میں عطائی سے ہے؟ اللہ جی یہ ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ کیا یہ ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اچھا، اور جو نبی کا علم ہے وہ عطائی ہے. تو پھر فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا تھوڑا بہت؟ بالکل فرق ہے. تو پھر یہاں پہ علم اس غیب آیت اس کو کہنا پڑھ ٹھیک کر، نہیں. ایک منٹ ارے میرے بھائی، پھر اس کو سنیے علم تو، غیب کہنا ٹھیک نہیں. ارے علم سنیے غیب نا، تو اللہ کے لیے ہے. اچھا جو نبی کے لیے علم غیب مانے، اولیاء کے لیے علم غیب مانے، اس پر کیا شریعت کا حکم لگے گا؟ ذرا فتویٰ لگائیں. ارے بھائی ہمارے یہاں فتوے اتنے سستے نہیں ہے کہ ذرا سی دیر میں کسی کو کافر بنا دیں. ہمارے یہاں اتنا سستا نہیں ہے. ہم تو 100 دفعہ سوچتے ہیں تب ایک بات زبان سے نکالتے ہیں. 100 دفعہ نہیں، آپ کے دو یہاں سے بات کرو گے تو لاکھوں مرتبہ سوچنا پڑے گا تمہیں. ہاں، پھر زبان آپ سے کے بات یہاں نہیں اتنے نکالو گے. فتوے سستے ہیں، جس کو چاہے مسلمان کر دو، جس کو چاہے کافر کر دو. آپ کے یہاں آسان ہے، ہمارے یہاں نہیں، آسان نہیں ہے. بریلی شیخ کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے آج تک کہ جسے کسی بد مذہب بدعقیدے نے رد کیا ہو، مگر تمہارے یہاں سے آئے دن ایسے فتوے آتے ہیں جن کا رد ہوتا ہے الحمدللہ. اور تمہارے یہاں پاکستان سے بھی ایک ایسا فتویٰ آیا کہ ایک تبدیلی جماعت کی عورت نے ایک مفتی سے فتویٰ لیا اور اس سے کہا کہ میرے شوہر جو ہے وہ جماعت میں جاتے ہیں اور کئی کئی مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ مجھے وقت نہیں دے پاتے. سمجھے؟ اب میں آگے کہنے سے مجبور ہوں یار. تو اس نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے لیے اجازت ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اچھا، فتویٰ دے دیا. جی، تو یہ ایسے فتوے تمہارے دیوبند میں ملتے ہیں؟ تم سے پوچھ کے دیا کیا؟ فتویٰ بھیج دوں؟ ہاں، ہاں تو مجھے میسج کرو، انشاءاللہ میں ابھی دیتا ہوں. خیر لا یہ یعلمها پوری دنیا میں یہ فتویٰ پوچھا. پھیل گیا ہے. اس پر میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈال دیا ہے. ہاں، تم تو یہی کام کر رہے ہو نا، تمہیں اور کوئی کام تو ہے نہیں. پھر وہ بات تمہیں تمہیں ننگا اور کوئی کرتا ہوں کام تو تو کہتے ہے ہو کہ نہیں. کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. ابے ہاں، تمہیں کوئی جماعتی کام ہو. نہیں ہے. وہ ابھی کہہ رہا نا، مجھے پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں یہ کروں اور وہ کروں. بالکل صحیح ذلیل بات ہے. کروں. تم ذلیل و رسوا ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہو، میں تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. اچھا، یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے. میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ میرا وسلم پوری کے زندگی یہی مقصد اگر رہے گا آپ انشاءاللہ. نبی جو کے نبی سچے میرے نبی عاشق کے ہیں، دشمن ہیں، جو میرے حضور نبی نے کے کسی کی غدار ہیں، تعلیم میں دی ان ہے کو کیا؟ ذلیل کروں گا. ارے حضور نے تو اپنے دشمن کو بھی معاف کیا ہے. حضور نے تو اپنے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی. میرے آقا اور تم جیسے رحمت بدتمیز للعالمین آدمی ہے. میرے آقا رحمت للعالمین ہے. میں حضرت عمر فاروق اعظم کا عمل جو ہے تم عمر فاروق کے خلیفہ ہو. لاتا ہوں. تم عمر فاروق کے خلیفہ ہو. میں خلیفہ کیوں ہوتا؟ میں تو گناہ گار آدمی ہوں. میں حضور کا گناہ گار امتی ہوں. ارے حضور کے گناہ گار امتی ہو. حضور کی جو تعلیم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ سنت کو ادا کر اللہ کے بندے، حضور کی جو تعلیم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تم؟ ابے مفتی صاحب، میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو تو ادا کر سکتا ہوں نا. کیا یہ سنت ہے حضرت عمر فاروق کی؟ جی 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 جی. ذلیل کرو دوسروں مذہبوں کو، کو بے عزت تلوار کرو سے دوسروں اڑانا کو. ان کی سنت تھی. اور اچھا. میں الحمدللہ ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے منہ سے ان کا زہر امتی تم حضرت عمر کے ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو؟ امتی کس کے ہو؟ امتی کس کے ہو؟ امتی میں اپنے نبی کا ہوں. ہاں، تو امتی نبی کے، عاشق بھی کس کے ہو؟ نبی کے ہو نا. امتی نبی کے ہو، عاشق بھی نبی کے ہو، اور باتیں بھی نبی کی ہے. تو انہی کے قول پہ کیوں نہیں چلتے؟ ان کی جو تعلیم اس پر عمل کرو. اب جواب انہوں نے اپنے جو ہے دشمنوں کو بھی معاف کیا. شاید عقل بیچ کے کھا گئے ہو تم. میرے عقل تو تم نے بیچ دی اپنی، تمہیں یہ نہیں پتا. سنیے، سن تو لیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے وہی حق پر ہیں. اچھا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے. جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے لا یعلمها الا هو، نور ہیں، اس کا آپ نے ترجمہ بھی نہیں کیا، اس کو آپ نے سمجھا بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ علم لا یعلمها الا هو وعنده مفاتیح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چیزوں کا علم، غیب کی باتوں کا علم، غیب کی چابیاں، غیب کی ساری چیزیں ہمیں اس آیت سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ارے ہمیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. تو پھر تو یہاں آپ کے کہنے کے مطابق حضور بھی نہیں جانتے. جی، جو باتیں اللہ نے بتائی ان کو جانتے ہیں. تو یہاں تو سب چیزوں کا انکار ہے نا. یہاں کسی چیز کا خلاصہ کب ہے؟ یہاں تو سب جو بھی ہے غیب وہ سب اللہ جانتا ہے. غیب کی جتنی چیزیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مفتی صاحب پڑھ آپ اس کا جواب دے دو، آپ اس آیت کا جواب دے دو. اس آیت کا جواب یہ ہے کہ جو بھی علم غیب ہے وہ ذاتی اللہ کا ہے، اور اللہ اپنی عطا سے اپنے جس نبی کو عطا کرنا چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کا ہمیں انکار نہیں ہے، مگر جو آیتیں عطائی ہیں، جو آیتیں عطائی ہیں تو علم غیب کی، ارے پاگل کہیں کے بات تو سن مفتی. یہ تو حضور کا علم غیب یہاں انکار نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں دیا گیا. یہاں یہ کہاں انکار ہے؟
علم غیب عطائی کی تقسیم میں کی ہے ہیں؟ عطائی ارے اور پاگل ذاتی یہ کس نے پاگل تقسیم مفتی، کی؟ او پاگل مفتی، اس آیت کو تو بار بار پڑھ کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ بولنا، زہر اگلنا پورا اپنا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو غیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ دکھتی ہوئی چیز کو؟ ارے تو پھر پانی وانی کہے گا، پانی پانی لا کے دکھا، یہ غیب ہے یہ کیا ہے؟ تو پانی کا گلاس لائے گا نا فوراً اٹھا کے؟ دماغ ہے نہیں، سمجھتا جنازہ ہے نہیں، نکال الٹی دیتا ہوں، سیدھی بکواس کرنے لگ رہا ہے۔ دیوبندروں کی نا آگے سے گیلی اور پیچھے پیلی کر دیتا ہوں، پٹر پٹر کرے گا۔ اچھا پٹر پٹر، ہاں اس لیے کہہ لو نا ٹکٹ بنوا، آ جا تو یہاں، اس لیے کہہ رہا جہاں ہوں بھائی تیرا آ دل جا۔ چاہے وہاں جو ہے جگہ چن، ہاں سمجھا؟ اور جس کا تیرا دل چاہے جس کو بات کرنے کے لیے بٹھال دینا، انشاءاللہ اسی طرح جنازہ نکالوں گا، اسی طرح تیرے طرح السی پہرے گا، بیچ بیچ میں گھومے گا، بیچ بیچ میں۔ اچھا ہاں تو ابھی تو چلو خالی میں جو ہے نا، پٹر پٹر کر رہا، عوام جب دیکھے گی نا، عوام لٹھیوں سے تو تمہیں مارے گا، اٹھا کے پٹک دے گی جب لٹھیوں سے عوام ماریں دیکھے گے، گی نا، لٹھیوں سے۔ جب عوام تمہیں دیکھے گی تو تمہیں عوام اتنا مارے گی کہ تمہیں ہوش نہیں لینے دے گی۔ اچھا ہاں بالکل۔ تو روک، سن بے حرامی، اب میری بھی آیا سن، کمین کے بچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان ارے الرجیم، جس گندی زبان سے گالی دیتا ہے بسم خبیث۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اب اس کا ترجمہ سن، پارہ نمبر بھی بتانا پڑے گا کیا؟ بتا۔ پارہ نمبر 4 سورہ لقمان، آیت نمبر 179، 179۔ ترجمہ سنا بھی اس کا۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے لوگو، یعنی اے عام لوگو، میرے جیسے تیرے، ہے نا، تیرے میرے جیسے لوگ، سمجھا؟ اے لوگو، اے عام لوگو، تمہیں غیب کا علم دے، تمہیں غیب کا علم عطا کرے۔ ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس آیت کو نہیں پڑھا، تیرے دل میں بغض تھا میرے نبی سے شیطان، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا کتے؟ بار بار وہی آیت کیوں پڑھتا ہے جو اللہ رب العزت کے ذاتی علم کی بات بتا رہی ہے، جس میں ذاتی علم کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے؟ شیطان، یہ آیت پڑھتے ہوئے تیرے منہ میں تھوڑا سنسی پڑ جاتا ہے کیا؟ ارے تو ہے شیطان کی اولاد، شیطان کے یہ بچے۔ آیت کیوں نہیں پڑھتا خبیث کے بچے؟ ارے شیطان کی اولاد تو زنا ہے کی شیطان۔ پیداوار، نجس کی ناجائز اولاد، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا تو؟ تو کس کی ناجائز اولاد ہے بھائی؟ ارے یہ آیت کیوں نہیں پڑھ رہا تو بار بار؟ تو کس کی ناجائز اولاد ہے؟ ارے خبیث سے شرم نہیں آتی جس گندی زبان۔ مرشد حاجی امداد اللہ مہاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ تیرے باپ کی کتاب امداد المشتاق کھول اٹھاؤ سے حرام کے پلے۔ کیا کہا؟ کیا نام لیا؟ امداد المشتاق۔ ہاں تیرے باپ اشرف تھانوی کی کتاب ہے یہ۔ اچھا ہاں تیرے باپ کا پیر و مرشد۔ اگر ان علماء کا نام تو نے ایسے لیا نا تو تیری حالت خراب ہو جائے گی، یاد رکھنا بس۔ اشرف علی ہجڑا، کافر کافر کافر، اشرف علی کافر۔ چلیے ابھی میں وہ تجھے اشرف بتاتا ہوں کافر نا، کی تھانوی کی اولاد۔ میں ابھی تجھے بتاتا ہوں، کیا بتا گا؟ ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ حرام کے پلے، میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے سور۔ اور دوسری بےایمان والی کی آیت اولاد، سن، بےایمان کمین کے کا بچے، نطفے، اور سن۔ شراب پی کے تیرے باپ نے تجھے پیدا کیا کیا؟ حرام کے پلے، شراب پی کے تو تو پیدا ہوا ہے سالے، زنا کی تو پیدا ہوا جو علماء کو برا بلا کہتے ہیں، ہم نے تو تیرے کسی عالم کو برا بلا نہیں کہا۔ ارے ناجائز اولاد، کتے کی اولاد، ہم نے تو تیرے کسی عالم کو برا بلا نہیں کہا، تو نے کیوں کہہ دیا؟ بار بار میرے نبی کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے، بار بار میرے نبی کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے، حرامی کتے کی اولاد۔ دوسری آیت سن، ارے ہم نہیں کرتے، بے شرم، بے غیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا